बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ पर प्रोग्राम करंट सीन और मैं हूं आपका होस्ट जहाज़िम। नाज़रीन, पीपल्स पार्टी ग्राउंड में जलसे कर रही है, नून लीग भी कर रही है। पीपल्स पार्टी में जो चेयरमैन पीपल्स पार्टी में बिलावल भुट्टो ने कहा है कि इंशाल्लाह हम हुकूमत बनाएंगे। हुकूमत में आने का उन्होंने दावा कर दिया है, लेकिन अब देखना ये कि जो मईशत के जो चैलेंजेस हैं इसको वो कैसे दूर करेंगे, इनका कैसे सामना करेंगे, इसी पर बात करेंगे। आज हमें ज्वाइन किया है यासीन लक साहब ने, सीनियर तजियाकार हैं। यासीन लक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। यासीन लक साहब, कैसे देख रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी की जो इंकशाफात हैं? जी जहाज़ेब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपको इस बात का इंकशाफ करूँ कि कंपनी ने माजरत कर ली है मियां नवाज शरीफ साहब से कि आप वज़ीर आज़म नहीं बन सकते, जिसकी वजह पर गुज़श्ता दिनों मियां साहब अपने जलसे में अपनी तकरीर अधूरी छोड़कर वहाँ से चल दिए और उसके बाद मियां साहब ने जलसे जुलूस में जाने से इज्तनाब के लिया और माजरत कर ली है। और साथ साथ ये भी सुनते जाएं कि कंपनी की तरफ से इस माजरत करने की जो बुनियादी वजूहात बयान की गई हैं कि अब तक गुज़श्ता 4 माह से होने वाले तमाम तर सर्वे रिपोर्ट्स में मुल्की लेवल की मुख्तलिफ एजेंसियों इदारों ने किए, गैर मुल्की लेवल की एजेंसियों इदारों ने करवाए, मियाँ साहब ने खुद करवाए। तमाम सर्वे रिपोर्ट्स के अंदर मियाँ साहब को वोट 20 to 30% पड़ रहे हैं, 70 to 80% वोट जा ही उनके मुखालिफ रहा है। गवर्नमेंट बनाने की किसी तरह उनको चांसेस नज़र नहीं आ रहे। कंपनी ने तमाम तर यकीन दहानियाँ कराई हैं, उनके लिए प्लेटफार्म भी बनाया, सर्विसेज भी फ्राहम की हैं, PTI को रगड़ा भी लगाया। बतौर तहरीक इंसाफ पार्टी इलेक्शन में कैंसिल कर दी है। जो कमिटमेंट की थी कि वोटर जो बैलेट पेपर होगा उसके ऊपर बल्ले का निशान नहीं होगा, वो भी फुलफिल कर दिया है। इमरान खान जेल में होंगे, वो कमिटमेंट भी फुलफिल हो गई है, उनको सज़ा हो जाएगी, वो भी तमाम कमिटमेंट फुलफिल कर लिए। लेकिन अवाम के जहनों से इमरान खान का नज़रिया और PTI को फेवर में वो नहीं निकाल सके, वो वाश नहीं कर सके। वो किस तरह करेंगे? वो नहीं कर सकते। यही वजह है कि मियाँ साहब को माजरत कर ली गई कि आप वज़ीर आज़म नहीं बन सकते, जिसकी वजह से मियाँ साहब ने अपना बोरियां बिस्तर गोल करना शुरू कर दिया। और ये भी साथ खदशा है कि जल्द उनकी तबीयत नासाज हो जाएगी और दोबारा इंग्लैंड चले जाएंगे इलाज मालजा के लिए। मतलब कि साडी गल हो गई है ऐसे लेकर साडी गल कैंसिल हो गई है तक सफर इख्तिताम पजीर हो गया, साडी गल मुक गई है तक आ गई है। वो बहुत जल्द इलाज मालजे की सूरत में लंदन जाने वाले ये खबरें गर्दिश कर रही हैं। प्लेटलेट्स डाउन होना शुरू हो गई हैं। जी बिल्कुल, अभी तो देखें क्या कुछ डाउन होता है। दूसरी जानिब आप देखिए कि बिलावल भुट्टो जरदारी इसी चांस को कैश करने के लिए उन्होंने बयान दिया कि आज़ाद उम्मीदवारों को मिला के हम अपनी गवर्नमेंट बना सकते हैं। यकीनन वो बना सकते हैं, उनके पास पैसा है जरदारी साहब के पास, और बहुत ज़्यादा है। वो माजी में भी खुलम खुला, जैसे आपने देखा होगा कि जब अदम एतमाद के वोट की बारी आई तो तमाम तर कैश की जो बंदर बांट थी वो जरदारी साहब के हाथ से हुई थी। तो जरदारी साहब ने इस्लामाबाद में मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली को इकट्ठा करके उनका वोट खरीदा गया। उनको करोड़ों रुपए के हिसाब से मुंह मांगी कीमत देकर वोट खरीद कर उन्होंने अदम एतमाद कामयाब बनाया। तो आज़ाद उम्मीदवारों को खरीदना उससे ज़्यादा आसान काम है। आज़ाद उम्मीदवारों में से बहुत कम लोग हैं जो PTI का नज़रिया, इमरान खान के नज़रिया पर कायम रहेंगे। जैसा कि इमरान खान हैं, उनके चंद साथी जो टॉप के हैं, जेलें काट ली, मुकदमात फेस कर लिए, जलावतनी भी हो गई, असासे जायदादें जब्त हो गई, कारोबार सब कुछ दे लिया, लेकिन PTI नहीं छोड़ी, इमरान खान का नज़रिया नहीं छोड़िया। अब भी जो उम्मीदवार आज़ाद की हैसियत से लड़ रहे हैं इमरान खान के नज़रिए में, चंद % वो ज़रूर हों जो इमरान खान और उसके नज़रिए और PTI के कायम रहेंगे, लेकिन ज़्यादातर बिकाऊ माल होते हैं। पाकिस्तान में आपको पता है इंसान के नज़रिए को ख़रीदना कोई मुश्किल काम नहीं है, और जरदारी साहब को ये काम सबसे बेहतरीन आता है। हो सकता है कि वो आज़ाद उम्मीदवारों को ख़रीदो फरोख्त करके मुँह मांगी कीमत देके अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाए। अगर नवाज शरीफ साहब इस सॉरी के जवाब के बाद तंदुरुस्त रहते हैं तो। यासीन लक साहब, आप कह रहे हैं आज़ाद उम्मीदवार खरीदने का भी खर्चा है। आपने हॉर्स ट्रेडिंग की तरफ भी इशारा किया है, बिलावल भुट्टो ने भी इशारा कर दिया, उन्होंने भी इशारा दे दिया कि भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो भी आज़ाद उम्मीदवार लड़ रहे हैं हम उनको मिलाकर हुकूमत बनाएंगे। अब सवाल यहाँ पर यह बनता है कि भी जो आज़ाद उम्मीदवार PTI की तरफ से जो खड़े किए गए हैं अपने अपने निशानात पर, अपने अपने इंतखाबी निशानात पर, इमरान खान साहब ने उनके इंटरव्यूज़ किए हैं, और अगर इमरान खान साहब ने जिनके इंटरव्यूज़ नहीं किए, उन्होंने जो टीम तश्कील दी कि वो इंटरव्यूज़ करेंगे, तो आपको पता है कि वो तो बड़े सख्त इंटरव्यूज़ होंगे। कैसे आज़ाद उम्मीदवार उस नज़रिए को छोड़ सकते हैं जिस नज़रिए पे इमरान खान को उन्होंने इंटरव्यू दिया था? देखिए, ह्यूमन एरर हर जगह है।
پاکستان کی عوام دنیا کے چند ایک ایسے ممالک میں شامل ہیں جو بہت کم قیمت پر اپنی نظریہ، اپنی سوچ، اپنے جو وفاداریاں ہیں وہ فروخت کر سکتی ہے اور کر بھی دیتی ہے، ماضی میں ہم نے دیکھا بھی ہے۔ پیپلز پارٹی کی آپ بات کر رہے ہیں، بلاول بھٹو کا ابھی وہ نوعمر ہیں، ابھی سیاست میں اتنا ایکسپیرینس نہیں رکھتے، وہ ڈکٹیشن پہ چل رہے ہیں، چاہے والد صاحب کی ہے، چاہے ان کے جو مشیر ہیں، جو جتنا وہ ان کو مشورہ اور ڈکٹیٹ دیتے ہیں اتنی کی تقریر جلسے جلوس میں کر لیتے ہیں۔ انہوں نے لاسٹ ٹائم اپنے جلسے کے اندر اعلان کیا کہ ہم غریبوں کو 300 یونٹ بجلی فری دیں گے۔ اپنے دور میں واحد پی ٹی آئی جماعت ہے جس نے 5 سال کی گورنمنٹ پوری کی، کتنے گھروں کو انہوں نے 300 یونٹ فری دیے؟ 100 یونٹ ہی فری دے کے دکھا دیں، ماضی میں نہیں دے سکے۔ اور جتنی لوڈ شیڈنگ ماضی میں پیپلز پارٹی کے دور میں ہوئی، 16 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ شہروں میں ہوتی تھی، اتنی آج تک پاکستان کی ہسٹری میں کہیں نہیں ہوئی۔ جو آپ کے پاس معاشی بحران سے نکالنے کا 5 سال گزشتہ آپ نے گزارے، حل نہیں ہے۔ سندھ میں دیکھ لیں، کسی ایک گھر کے اندر ہے، کراچی ان اپنے حب کے اندر صاف پانی پروجیکٹ آج تک نہیں دے سکے، 76 سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے۔ کراچی کے شہری صاف پانی پینے سے محروم ہیں۔ آپ کس بات کی کرتے ہیں؟ نہ ان کا نظریہ ہے، نہ کوئی سوچ ہے، نہ کوئی منشور ہے، نہ کوئی پلان ہے۔ وہی گھسا پٹا نعرہ ہے، جیو بھٹو، بھٹو زندہ ہے، یا روٹی کپڑا اور مکان۔ عوام 76 سالوں سے ان نعروں کو بخوبی سمجھ چکی ہے۔ پس پردہ ان نعروں کے حقائق کیا ہیں، ان نعروں کے پس پردہ ان لوگوں کے مقاصد کیا ہیں۔ ہر الیکشن میں آ کے نورا کشتی شروع ہو جاتی ہے، اس الیکشن میں بھی اب شروع ہو گئی ہے، تو کیا ہوا؟ چند دن کے بعد یہ ختم ہو جائے گی، پھر ساری پارٹیاں بھائی بھائی پی ڈی ایم 13 جماعتیں مل کے کھائیں گے۔ گورنمنٹ کوئی بھی بنا لے، مل کے انہوں نے اسی طرح کھانا جس طرح ماضی میں کھاتے رہے۔ تو لہٰذا پیپلز پارٹی کے حوالے سے عوام جو ہے وہ اتنی کوئی مثبت سوچ نہیں رکھتی۔ میرا نہیں خیال ان کو ووٹ پڑے گا۔ میاں صاحب کے حوالے سے میں آپ کو صاف بتا دوں کہ جو کمپنی نے معذرت کی ہے، جتنے سروے رپورٹس آئی ہیں میاں صاحب نے اپنے ذرائع سے سروے کروائے ہیں، بین الاقوامی ایجنسیوں سے کرائے ہیں، پاکستانی ایجنسیوں سے، مختلف ذرائع سے کروائے گئے، اداروں سے کروائے گئے، تمام سروے رپورٹس میں میاں صاححب کی مخالفت میں ووٹ 70 to 80% جا رہا ہے، جبکہ 20 to 30% ووٹ جو ہے مختلف حلقوں میں وہ میاں صاحب کے فیور میں ہے۔ تو 30% کو آپ کتنا ڈنڈی مار لیں گے الیکشن ڈے کے اندر؟ 30 کو 40 تو کر سکتے ہیں، 50 نہیں لے جا سکتے۔ آپ 1/3 کے جو خواب دیکھ رہے ہیں وہ پورے نہیں ہو سکتے۔ پی ٹی آئی کو ووٹ ضرور پڑے گا۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ آزاد امیدوار اپنا نظریہ قائم رکھتے ہیں یا بکاؤ مال ہو جاتے ہیں جیتنے کے بعد، یہ فیصلہ وقت کرے گا، جو کہ جلد سامنے آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، دوسری جانب نون لیگ بھی جلسے کر رہی ہے، چھوٹے چھوٹے جیسے جلسے آج کل ان کے چل رہے ہیں۔ تو مسلم لیگ نون نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم حکومت میں آنے کے بعد جو ہماری وزیر خزانہ کی جو وہ ہوگی، وزارت ہوگی، جو اس کی جو ٹیم کو لیڈ کریں گے وہ اسحاق ڈار صاحب ہوں گے۔ یاسین لق صاحب کوئی پیچھے رول ماڈل ہے کہ بھئی یہ معیشت بہت اچھی تھی، بہت زبردست تھی، یہ اسحاق ڈار صاحب نے چلائی ہے، اسی وجہ سے ہم دوبارہ ان کو وزیر خزانہ لگا رہے ہیں؟ جہاں زیب صاحب آپ کو ایک بات بتا دوں، میں انکشاف کر رہا ہوں، پی ڈی ایم کی جتنی جماعتیں ہیں ان کے پاس معیشت کو سنبھالا دینے کا فارمولہ کسی کے پاس نہیں، کوئی پلان نہیں ہے۔ سب کی نظریں اس وقت پاکستان کے ایسٹس پر ہیں، پاکستان کے اثاثے بیچیں گی، پرائیویٹائزیشن کی آڑ میں جتنے اثاثے کچھ رہ گئے ہیں وہ سب بکیں گے، ڈنگ ٹپاؤ پروگرام چلے گا، اس اثاثے بیچنے کی آڑ میں اپنا کک بیک کمیشن لیں گے، پیسے کمائیں گے، یہ سب رفو چکر ہو جانے۔ اور عوام ان تمام نظریات کو بخوبی سمجھ چکی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ عمران خان نے جو شعور یا جو چیز دے دی ہے قوم کو، عوام کو، وہ گزشتہ 76 سالوں میں کوئی نہیں دے سکا تھا۔ اس لیے لوگ محتاط ہیں، بڑے باشعور ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی جلسے جلوس کر رہی ہے، لمیٹڈ ہے، اور کوئی جماعت نہیں کر رہی۔ پی ٹی آئی بطور پارٹی تو رہی نہیں، تمام تر کمٹمنٹس کمپنی نے ان کی فلفل کرائی ہیں نون لیگ کی، کہ بیلٹ پیپر پر بلے کا نشان نہیں ہوگا، نہیں ہوا۔ عمران خان جیل میں جائے گا، جیل میں ہے، ان کے ہوتے ہوئے عمران خان باہر نہیں آ سکے گا، نہیں آ سکتا۔ بطور پارٹی تحریک انصاف الیکشن میں نہیں ہوگی، نہیں ہے۔ تمام پارٹی ورکر پی ٹی آئی کے جتنے بھی تھے وہ بطور آزاد امیدوار در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، الیکشن لڑ رہے ہیں، لیکن وہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ بہت کم لوگ ہوں گے جو بکاؤ مال ہوں گے۔ اس کے باوجود اگر آپ کی سروے رپورٹس میں آپ کا ووٹ بینک 30% شیئر ہے، تو معذرت کے ساتھ آپ کس طرح گورنمنٹ کے خواب دیکھ رہے ہیں؟
کسی بھی طرح یہ گورنمنٹ بن نہیں سکتی, بن گئی تو چل نہیں سکے گی. جیسے پیپلز پارٹی جلسے کر رہی ہے, نون لیگ جلسے کر رہی ہے, جماعت اسلامی کر رہی ہے, پی ٹی آئی بھی جلسہ کرتی ہے. آن لائن جلسے کی طرف جاتے ہیں تو نیٹ بند کر دیا جاتا ہے, دوسری چیزوں کو ساروں کو یہ پس پردہ ڈال کے فری لانسر ہیں, اکانومی ہے, کتنا شدید نقصان ہو رہا ہے. آن لائن جلسے پہ پابندی, یاسین الحق صاحب یہ تو نہیں سمجھ آتی. مثل مشہور ہے وہ خربوزے چوری اور گیدڑ والی, وہ تمام تر رکاوٹوں اور بہانوں کے باوجود آخر کار وہ انہوں نے کہا تھا کہ اے پھر خربوزے دی رکھوالی دینا ہوئی تے او ڈیش 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 ہوگی نا. تو یہی کام ہو رہا ہے کہ یہ تو پی ٹی آئی کو یا پی ٹی آئی نظریے کو چاہنے والے, ان کے جو عمران خان کے نظریے کی پیروی کرنے والے جو لوگ ہیں, یہ ان کو الیکشن میں اجازت کی بات تو نہ ہوئی. یہ تو پھر وہی ڈیش ڈیش ہو گئی کہ اگر وہ کھلے عام سڑکوں میں نکلیں تو پکڑ دھکڑ, اگر وہ الیکشن نہیں لڑتے تو ٹھیک ہے, اگر کسی قسم کی کوئی موومنٹ کرتے ہیں, آن لائن جلسہ کرتے ہیں, فنڈ ریزنگ کرتے ہیں تو نیٹ بند. کیا جی نیٹ کا ڈاؤن ہو گیا, فلاں ٹیکنیکل خرابی ہے. یار کس قوم کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ اس قوم کو جو آپ کی ایک چھوٹی چھوٹی بات کو سمجھ آ گئی, جو آپ کے ذہن میں جو پلان جو نظریہ اس تک کو سمجھنے لگ گئی ہے, اس کو اب اپنے اقدامات اور ان چیزوں سے آپ پاگل بنائیں گے, نہیں بنا سکتے. لوگ اچھی طرح جانتے ہیں, یہ سارے آج کل لوگ اچھی طرح جانتے ہیں, آپ لوگوں کے سارے اوچھے ہتھ کنڈوں سے واقف ہے. نون لیگ کسی صورت میں الیکشن جیت بھی جائے گی تو گورنمنٹ نہیں بنا سکے گی, میں آپ کو یہ انکشاف کر رہا ہوں. ٹھیک ہو گیا, حکومت نہیں بنا پائے گی. پروگرام کے اختتام کی طرف جاتے ہیں. یاسین الحق صاحب, گزشتہ دنوں دیکھا کہ ایران نے پاکستان میں میزائل داغا تھا, جس کے نتیجے میں 2 بچیاں جان بحق اور 3 زخمی ہو گئی تھی. اس کے جواب میں پاکستان نے مؤثر جوابی کارروائی کر کے ان کے دہشت گردوں کو نشانہ بنایا اور ان کو شکست کھانا پڑی. لیکن یہ سلسلہ تو ابھی سرد جنگ کی شکل میں دوبارہ شروع ہو گیا ہے, کچھ ایران معاہدے بھی کر رہا ہے. کس طرف جا رہی ہیں یہ باتیں؟ دیکھیں, ایران نے جو کچھ کیا اس کو منہ توڑ جواب ملا. جی, دندان شکن جواب دیا پاک آرمی نے, اور پاک آرمی کا مورال پہلے سے زیادہ اسی طرح بلند ہوا ہے, ہمیشہ کی طرح. ایران اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتا. شہنشاہ ایران کے بعد آنے والے تمام ادوار میں ایران نے پاکستان کی پیٹھ میں ہر موقع پہ, ہر موڑ پہ چھرا کھونپا ہے. پاکستان نے ایران کے ایٹمی پروگرام میں اگر سپورٹ کی یا نہیں کی, میں نہیں سمجھتا کی ہوگی, لیکن ایران نے اسے بدنام کرنے کے لیے پاکستان کا نام لے دیا, جس کی وجہ سے دنیا بھر پاکستان کی دشمن ہوگی, مخالفت ہوگی. خاص طور پر امریکہ, اسرائیل اور خلیجی ممالک جتنے بھی ہیں وہ پاکستان کی مخالفت میں لگ گئے. اسی طرح ایران نے کالا باغ ڈیم ہو گیا, یا اس حوالے سے ہم بیسیکلی بکاؤ قوم ہیں, ہم بیسیکلی غلامانہ مائنڈ قوم ہیں. ہم دشمن ہو یا دوست ہو یہ نہیں دیکھتے, ہم اشاروں پہ ناچنے والی قوم ہیں. کالا باغ ڈیم کا منصوبہ منسوخ ہو گیا. ہماری قوم کے ہی چند سیاستدان صرف کالا باغ ڈیم نہ بنانے کی آڑ میں پیسے لیتے. اسی طرح ایران گیس پائپ لائن منصوبہ ہے, اس کی رکاوٹ بھی پیسے لے کے شروع ہوگی. ٹھیک ہے جی, نہیں بناتے. گیس اب کنٹینر اور جہازوں میں تو منگوا رہے ہیں, پائپ کے ذریعے جو ہمیں 4 گنا سستی پڑتی ہے, وہ بھی عمل درآمد نہیں ہوتا. ایران نے پاکستان کی گوادر بندرگاہ کی رکاوٹ میں جتنا ایکٹیو بھارت, اسرائیل, امریکہ ہے, اتنا ہی ایران آ گیا ہے. ایران نے چاہ باہر جو بندرگاہ ہے اپنی, اس کو ایکٹیو کرنے کے لیے 100 سالہ لیز پہ بھارت کو, ہمارے دشمن ملک کو, ہمارے پڑوس میں دے دیا ہے. وہ وہاں سے ہر وقت ہمارے سرزمین کو نشانہ بنانے کے لیے, نقصان پہنچانے کے لیے طاق میں بیٹھا ہوا ہے. تو ایران کسی بھی طرح کسی بھی حد جا سکتا ہے پاکستان کے ساتھ منافقت کرنے میں, یہ خدشہ ہے. میں سب سے ایک اور انکشاف کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہی سیاسی لیڈر ہیں, چاہے کچھ اداروں کے بکاؤ مال ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی وقت وہ پیسے لے کر چند ٹکوں کی خاطر بک کر گوادر ہمارا منصوبہ اس پر کام رکوا سکتے ہیں. ایران اس کی طرف متحرک ہے, بھارت اس کی طرف متحرک ہے اس معاملے میں, اسرائیل ہے, امریکہ ہے. یہ جس طرح ہمارا ایران گیس پائپ لائن منصوبہ بند ہو گیا, جس طرح ہمارا کالا باغ ڈیم کا منصوبہ کھٹائی میں پڑ گیا, اسی طرح گوادر کو بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس پر بھی ایک لابی, انٹرنیشنل لابی یا متحرک ہے اس پر کام روکنے کے لیے. خدارا پاکستانی قوم اس بارے میں جاگتے رہی گئی ہے. اس منصوبے کو کھٹائی میں ڈالنے کے لیے ایران بھی اس دوڑ میں شامل ہو گیا ہے جس دوڑ میں اسرائیل, امریکہ اور بھارت چل رہے تھے گوادر منصوبہ بند کرنے کے لیے والے. اور یہ خدشات ہمارے دوست ممالک بار بار آپ کو باور کروا چکے ہیں کہ یہ منصوبہ جات چل رہے ہیں, آپ اس بارے میں الرٹ رہیے گا. تو کبھی گوادر پر کام شروع کروا دیا جاتا ہے, کبھی بند کروا دیا جاتا ہے, کبھی سلو کروا دیا جاتا ہے. یہ ساری اس چیز کی کڑیاں ہیں جو چل رہی ہیں. اللہ خیر کرے گا.
اللہ کی ذات پاکستان کے ساتھ ہے، پاکستانی عوام جی کے ساتھ ہے، جو دشمن ممالک ہیں، جو جی پاکستان کے بارے میں میل نظر رکھنے والے لوگ ہیں، ادارے ہیں، افراد ہیں، آج تک ان کو منہ کی کھانا پڑی ہے، انشاءاللہ مستقبل میں منہ کی کھانی پڑے گی۔ ٹھیک ہو گیا، جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ بھی ایران جو ہے ہمارے دشمن ہاتھوں میں کھیل رہا ہے، اگر آپ دوسری جانب دیکھیں کہ دنیا کے اندر ایک ایسی ناجائز ریاست اسرائیل ہے جو فلسطینیوں پہ مظالم ڈھا رہی ہے، ان کے نہتے شہریوں پر، ان کے اوپر بمباری کر رہی ہے، سکولوں پہ، ہسپتالوں پہ، رہائشی علاقوں میں، تو اس جو مظالم کے خلاف، اس ظلم کے خلاف مسلمانوں کو تو متحد ہو جانا چاہیے تھا، لیکن ایران نے پاکستان کے ساتھ کر کے جو یہ کیا ہے، اس کا متحمل ہو سکتی ہے مسلم امہ؟ دیکھیں اس نے ایک بلنڈر کیا، کسی کے کہنے پہ کیا، یا جو بھی اس نے شرنگیزی کی، اس کو جتنا جواب مل سکا ہے میرا خیال ہے اگلے 50 سالوں تک اس کے لیے کافی رہے گا۔ وہ پاکستان سمیت جتنے دیگر ممالک ہیں ان کے اندر اتحاد اور اتفاق کی بات تو رہی نہیں۔ ہر ملک کے اپنے مفادات ہوتے ہیں، ہر ملک کی اپنی ایک پالیسی ہوتی ہے، اس پالیسی اور مفادات کے لیے وہ کام کرتا ہے۔ تو وہ باتیں بہت دور گزر چکی ہیں جو کہ مسلم امہ، اتحاد، اتفاق، یگانگت اور بھائی چارے کی باتیں ہوتی تھی، وہ اب نہیں رہی، مجھے تو نظر نہیں آتی، آپ لوگوں کو شاید کہیں نظر آتی ہوں تو کچھ کہہ نہیں سکتا۔ ٹھیک ہو گیا ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام۔ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کبھی کبھی رزاق رزق کی تقسیم کا اعزاز ان لوگوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے کہ جو حالات کی کڑی دھوپ میں شجرے سایہ دار ہوتے ہیں۔ ملتان میں سلطان فاؤنڈیشن کی جانب سے مختلف مقامات پر سینکڑوں افراد کے لیے سلطان دسترخوان سجایا جاتا ہے۔ ہر انسان سلطان دسترخوان کا مہمان بنتا ہے۔ بلا شبہ سلطان فاؤنڈیشن انسانیت کا قابل فخر سرمایہ ہے، اور بھلے ہی ایسے ادارے ہوں یا افراد، وہ غربت و افلاس کے سلگتے صحرا میں احساس کی چھتریاں بنتے ہیں۔